अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बलुस्तान टुडे में शाह जुल्फ़िकार हाजिर है। नाज़रीन, आज हमारे 3 मौजू होंगे। बरतानिया का दौरा, आर्मी चीफ़ सैयद आसिम मुनीर का दौरा, और एक ऐसे वक्त में मुल्क के हालात भी आप देख रहे हैं और ग्लोबली जो इस वक्त चीज़ें उभर रही हैं वो भी आप देख रहे हैं। और बड़ा अच्छा इस्तकबाल भी उनका हुआ और उन्होंने मुख्तलिफ़ जो AI जो सिस्टम है ब्रिटिश, उनका दौरा किया, उनके जो टेक्नोलॉजी है उनकी का मुशाहिदा उन्होंने किया। दूसरा मौजू हमारा है कि वज़ीर इत्तलात अताउल अतार साहब कहते हैं कि सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वाले जो बाहर बैठ के मुहिम चला रहे हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन भी होगा, उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी होगा और ये बदनाम कर रहे हैं मुल्क को। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इमरान खान फ़ौज को अपना ज़ाती एक ऑर्गेनाइजेशन और एक ज़ैली अदारा बनाना चाहते थे। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर मुहिम में भारतीय एजेंट शामिल है। साथ में हमारा मौजू होगा अमरीकी इमदाद, जो दुनिया में USAID को उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया, रोक दिया। उसमें उन ममालिक में जो सिर्फ़ और सिर्फ USAID पे चलते हैं, उनमें अफ़गानिस्तान का नाम सर फ़हरिस्त है, वो भी इससे बहुत मुतासिर होंगे। अफ़गानिस्तान जिसकी सरज़मीन पाकिस्तान हमेशा से पॉइंट आउट करता रहा है कि उनकी सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है। जो दूसरे हमसाया ममालिक हैं वो भी ख़दशात का इज़हार करते रहे हैं उनकी तरफ या उन चीज़ों की तरफ, औरतों के हकूक़, औरतों की तालीम, उस तरफ उनकी तवज्जो नहीं। उनकी तवज्जो अब इक़्तिसाद जो उनकी काफ़ी माली बहरान का शिकार होगा। नाज़रीन, अपने पैनलिस्ट का तारुफ़ कराता चलूँ। मेरे पहले मेहमान हैं इरफ़ान गौरी साहब, तज़िया निगार हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं मलिक मंजूर साहब, ये भी तज़िया निगार हैं। मेरे तीसरे मेहमान हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगे मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब, दिफाई तज़िया निगार हैं, अक्सर हमारे प्रोग्रामों में शरीक होते रहते हैं। आपसे हम ओपन कर लें कि आर्मी चीफ़ के इस दौरा जो हम थोड़े इस प्रोग्राम से पहले हम बात कर रहे थे, कैसे देखते हैं इस दौरे को? जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात की बात है तो इसमें मेरा ख़्याल है कि कुछ ज़्यादा वजाहत की ज़रूरत नहीं है। बड़ी हिस्ट्री है हमारी, और जो मिलिट्री कोऑपरेशन है और जो मिलिट्री के हवाले से वो चीज़ें तो बहुत ही वो अपनी जगह पे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो मेरा ख़्याल है कि जो सबसे ज़्यादा अहम बात है, इस दौरे का जो वक्त है, जो इस दौरे की जो टाइमिंग है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये दौरा उस टाइम पे हो रहा है कि जब आप ये देखते हैं कि आलमी मंजरनामा जो है उसमें बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आपको नज़र आ रही हैं। यानी आप ये देखें कि ट्रंप साहब के आने के बाद जो यूरोप के अंदर जो तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं आपको, यूरोप और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से जो तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं, इसी तरीके से जो यूरोप का इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू जो यूक्रेन वार के हवाले से जो चीज़ें आ रही हैं, मिडल ईस्ट की सिचुएशन देखें, तो इस सारे सिचुएशन के अंदर ये जो दौरा आ रहा है, इसमें देखें रीकैलिब्रेशन हो रही है पूरी, यानी ये जो वर्ल्ड ऑर्डर था इसकी, तो उस टाइम के ऊपर जो आर्मी चीफ़ का दौरा है, मेरा ख़्याल है कि इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। और मेरा अपना देखें, अब ये ज़ाहिर है कि एजेंडा और ये चीज़ें तो हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन उसके अंदर ज़ाहिर है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होगा कि जहाँ तक हम अपना रोल अदा कर सकते हों। और आपको पता ही है कि हमारा जो रोल जो पीस के हवाले से है, यानी जहाँ पे मामला आता है कि UN पीस कीपर्स के हवाले से आपने देख लिया कि वहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट हम कंट्रीब्यूटर्स हैं वहाँ के ऊपर। इसी तरीके से जो मिडल ईस्ट के अंदर जो सूरत हाल है, उसके अंदर हमारा एक मौक़िफ़ भी अपनी जगह पे है, और उसके साथ साथ ये भी है कि हमारे कंसर्न्स भी हैं। यानी जो जहाँ तक फ़लस्तीन का मसला आता है, वहाँ पे ज़ाहिर है कि हमारी जो है वो जो सपोर्ट फ़लस्तीनी जो लोग हैं उनके साथ जो हमेशा से रही है, तो उस सिलसिले में भी ये सारी चीज़ें जो है वो मेरा ख्याल है इस दौरे में फिर आर्मी चीफ़ का दौरा जो 7th जो कॉन्फ्रेंस है इस्तेकाम, जो इलाकाई इस्तेकाम, उसका दौरा वहाँ पे उसमें शिरकत करना, उसको कैसे देखते हैं? जी, ज़ाहिर है ये वो चीज़ें हैं कि जिसके अंदर ये सारी बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं ये वहाँ पे टेकअप हो रहे हैं, और उसके अंदर जो पाकिस्तान की जो सबसे इस वक्त जो मतलब ज़ाहिर है कि हमारी जो आर्म फोर्सेस के जो हेड हैं
ان کا وہاں جانا اور وہاں پہ اپنا جو ہے وہ انپٹ دینا اور اس کو ایک تو اس کو دیکھیں کہ اس دورے کے جس طریقے سے ان کی پذیرائی ہوئی ہے، جس طریقے سے ان کو ویلکم کیا گیا ہے، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان جو ہے اپنی مشکلات کے باوجود بھی ہماری جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے اور دنیا اس کو ریکگنائز کرتی ہے۔ ملک منظور صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں، آپ اس دورے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کافی ان کو ایک برطانیہ کے ساتھ ہمارے جس طرح تعلقات ہیں، اور ایک ہم اگلا موضوع ہمارا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر کچھ ایسے چند مٹھی بھر عناصر اپنی جو بھی اپنے کوئی ایجنڈے کے تحت وہ کبھی بھی پرائم منسٹر جائے، آرمی چیف چلے جائیں، کوئی اور ہمارے جو ہیں یہاں سے ڈگنیٹریز چلے جائیں تو وہ اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن اس دورے کو جس طرح رسپانس جس طرح ریسیو کیا گیا کیسے دیکھتے ہیں؟ شہزاد صاحب بہت شکریہ جی کہ آپ نے اس اہم ترین موضوع پہ اظہار خیال کا موقع دیا۔ لیکن جیسے غوری صاحب نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے بڑے ڈیپ روٹڈ تعلقات ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی میں کوپریشن ہو، اکنامک، ٹریڈ، پولیٹیکل، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو ہمارے تعلقات ہیں بہت پرانے ہیں۔ تو جس کانفرنس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے شرکت کرنی ہے، اس کا ایمرجنگ ورلڈ آرڈر اینڈ پاکستان فیوچر آؤٹ لک، تو یہ اسٹیبلائزیشن جو کانفرنس انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ وہاں پر پالیسی میکر ہو گئے، سول اینڈ ملٹری قیادت جو ہے ان کو اظہار خیال اور ایکسچینج آف ویوز کا موقع ملے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کی بات کریں تو برطانیہ پاکستان کے درمیان انسداد دہشت گردی کے حوالے سے دونوں ممالک کی افواج کے درمیان بیسٹ کوآپریشن ہے۔ کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے، تو اس معاملے میں ہم دیکھ سکتے ہیں انٹیلیجنس شیئرنگ ہو، کاؤنٹر ٹیررزم کی اور اسٹریٹجیز ہوں، یا پروفیشنل ٹریننگ کی بات کریں ملٹری ٹو ملٹری، تو اس میں بہت زیادہ ہمارا ایک مثالی تعاون ہے عسکری کے شعبے میں۔ تو اس دورے کے نتیجے میں خاص کر اس وقت کہ پاکستان اس وقت ایک بہت وکٹم بھی ہے ٹیررزم کا، اور افواج پاکستان کی اپنی ایک دیکھیں جو مٹھی پر دہشت گرد ہے نا، یہ دیکھ لیں جس صوبے سے آپ کو تعلق ہے وہاں جس طرح معصوم لوگوں پہ بزدلانہ اور قابل مذمت حملے ہو رہے ہیں اور لوگوں کی جانوں مال سے یہ دہشت گرد کھیل رہے ہیں صرف پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے حوالے سے، اور یہ ایک اینٹی پاکستان ایلیمنٹ کا ایک ایجنڈا کہ پاکستان کو معاشی، اقتصادی اور سیاسی طور پر ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، اور ان مکروہ عزائم وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس دورے کے حوالے سے بات کریں، اس دورے کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ اور پاکستان کی افواج کے درمیان جو دو طرفہ تعاون ہے ڈیفنس کے شعبے میں، وہ ایک مائل سٹون ہوگا اور نئی بلندیوں کو چھوگا۔ اور جس طرح برطانیہ کے اعلیٰ حکام نے ان کا استقبال کیا بہت حوصلہ افزا ہے، اور اس سے ہم یہ بالکل ایک واضح انڈیکیشن ہے کہ جو برطانیہ کی سیاسی اور عسکری قیادت ہے اور موجودہ حکومت ہے وہ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ جو بائی لیٹرل ہمارا کوآپریشن ہے وہ زیادہ بڑھے گا۔ لیکن آپ دوسری طرف دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے چند مٹھی بھر ایسے عناصر جو کہ ایک مکروہ، گمراہ کن، مس لیڈنگ اور قابل مذمت ایک کمپین جو ہے جس کو انہوں نے آغاز کیا، وہ بری طرح جو ہم محب وطن پاکستانی انہوں نے اس کو مسترد کر دیا۔ میں آتا ہوں اسی طرف آتا ہوں، میں کیونکہ اتفاق سے آپ دونوں پینلسٹ کا تعلق جو ہے وہ آپ سینئر جرنلسٹ بھی ہیں، سمجھتے ہیں تمام ایک پروفیشنلزم کو۔ کیا سوشل میڈیا جو آرمی چیف کے اس دورے پر سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں، آپ کا دل نہیں چاہتا کہ توجہ دیں ایک ایسی چیز؟ سوشل میڈیا سے آپ اور ہم خائف نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں سوشل میڈیا ہی کا دور ہے، لیکن رسپانسبلٹی اس میں یہ نہیں ہے کہ جس کا جو دل چاہے وہ لے کر فارورڈ بھی کر دے، یا خود کوئی چیزوں کو جان بوجھ کے کریٹ کر کے ایک ایسے مس لیڈنگ چیزیں پھیلائے جس کا کوئی اس کا فیکٹ سے دور کا تعلق نہ ہو۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا استعمال ہم کیسے کرتے ہیں، یہ اس میں دیکھیں اس کے جہاں بہت سارے فوائد آئے ہیں وہاں پہ ہمیں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقی دنیا میں بھی یہ جو ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، جو بائیڈن جو آؤٹ گوئنگ صدر ہے اس نے تو بڑا اس کو خطرناک اس نے کہ ڈیموکریسی کے لیے سب سے زیادہ تھریٹ ہے۔ ہاں، اور یہ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جارجیا میں جو الیکشن ہوا وہ کنٹروورشل ہونے کی ایک بڑی وجہ جو تھی وہ ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا اس میں تھا، اسی طریقے سے مس لیڈنگ نیوز پھیلانا لوگوں میں۔ لیکن بات یہ ہوتی ہے جی کہ دیکھیں سیاسی چیزوں پہ کرنا ایک اور چیز ہے، لیکن آپ ایز اے پاکستانی ایک ایسے ٹائم کے اوپر دیکھیں اگر ہم نے ہر ادارے کو اگر ہم نے ڈسپیوٹڈ کر دیا، ہر ادارے کو دیکھیں جہاں کریڈٹ جانا چاہیے اس کریڈٹ کو بھی اگر ہم نہ دیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور اس کے خلاف بھی اگر ہم اس طرح کی کمپینز کر کے تو ہم کیا اچیو کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی وہ سیاسی مقاصد جو وہ لینا چاہتے ہیں وہ بھی حاصل ہو رہے ہیں اس سے، بلکہ یہ ہو رہا ہے کہ
اور زیادہ یعنی وہ جو خلیج ہے, جو ایک ڈویژن ہے, وہ اور زیادہ بڑھ رہی ہے. تو یہ ان لوگوں کو بھی, ان جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ دیکھیں آپ کے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, اس میں آپ ایک دوسرے کو سیاستدان وہ کرتے ہیں, لیکن اور کس جگہ پہ آپ نے کرنا. دیکھیں جو پاکستان کا مسئلہ ہے, اگر ہم اس کو جا کے تو ہم دنیا ساری کے اندر جا کے تو ہم اگر اپنی ڈرٹی لانڈری کو وہاں وہ کریں گے تو وہ بھی ایک غلط ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو اے ای وغیرہ جو ہیں وہ ہمارے جو یہ جو پولیٹیکل وہاں پہ ہمارے لوگ جو جس طریقے سے وہ کرتے ہیں اس کے اوپر وہ باقاعدہ اعتراض کریں گے. ان ملکوں کے اندر ایک مختلف سسٹم ہے. یورپ کے اندر, برطانیہ کے اندر, وہاں پہ وہ انکریج کرتے ہیں جو فریڈم آف سپیچ اور ان چیزوں کو, لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں کیا ہمارا مقصد اس سے پاکستان کی بہتری ہو رہی ہے. تو یہ ان لوگوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اگر آپ ایسے ٹائم کے اوپر اور ایسے دورے کے اوپر کر رہے ہیں جب دنیا کے حالات بالکل اور ہوتے جا رہے ہیں, اور اس تناظر میں آپ اپنے وہ پیروچیل جو اپروچ ہے آپ اس کو لے کے اگر آپ چل رہے ہوں گے تو وہ نہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں, نہ کسی سیاسی پارٹی کی خدمت کر رہے ہیں, اور نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آپ ایز اے سٹیزن یعنی آپ ادھر بھی آپ کوئی اپنا اتنا اچھا امیج نہیں چھوڑے. ملک منظور صاحب, جو انہوں نے بات کی بڑی ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چلیں سیاسی آپ کے اختلافات ہوتے ہیں, حالانکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ یا کسی بھی میڈیا پہ, کیونکہ دوسرے جو میڈیا ہے مین اسٹریم میڈیا پہ پھر یہ ہے کہ کہیں ایڈیٹر کا رول ہے, کہیں آپ کو یہ خوف ہے کہ میں کوئی غلط خبر چھاپوں گا کل مجھے فیس کرنا پڑے گا, میری کریڈیبلٹی متاثر ہوگی. سوشل میڈیا پر گھر بیٹھے آپ نے موبائل نوجوان کے ہاتھ میں, آپ ان کو جو ہے ان کا ذہن خراب کریں. اور پھر دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا مجھے بتائیں کہ ملکی سلامتی والے ادارے یا کسی ایسے اس کو آپ وہ کرنا ہے جس سے کسی کا میرے خیال میں کوئی اختلاف نہیں, اس سے کیا ہو سکتا ہے. جی بالکل, آپ نے بڑے درست کہا کہ جو قومی سلامتی کے ادارے, ملک کا جو دفاع ہے وہ سب سے مقدم ہونا چاہیے, سیاست سے دیگر چیزوں سے. جو سیاسی اختلافات ہیں وہ تو سیاسی جماعتوں کے درمیان رہتے ہیں, لیکن پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ یہ سیاسی اختلاف اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پوری سوسائٹی کو, ملک کو پولرائز کر دیں, پولرائزیشن کر دیں, ڈیوائڈ کریٹ کر دیں, پوائزن کریں, اور لوگوں اور معصوم جو بچے ہیں, ینگ ہمارے جو یوتھ ہے, ان کو گمراہ کن پروپیگنڈے کے لیے استعمال کریں. تو ان مکروہ سیاسی عزائم کے لیے اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اداروں کو ملائم کریں, بدنام کریں, اقوام عالم میں ایک غلط میسج دیں کہ جی پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ڈیفینس فورسز ہیں, ہمارے سول ادارے ہیں, لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, ان کی سیکریفائسز آپ دیکھ لیں. ٹیررزم, دہشت گردی کی جس طرح بات کر رہے ہیں کہ روزانہ ہمارے جو کیپٹن ہے, میجر ہے, سینئر افسران ہیں, ہمارے سپاہی ہیں, وہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں اس ملک کی حفاظت کے لیے, اس کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے. کہ اگر ملک میں سلامتی ہوگی, امن ہوگا, تو اقتصادیات بھی بڑھے گی, معیشت بھی بڑھے گی, ملک کا امیج بھی اقوام عالم میں ایک مثبت تشخص باہر جائے گا. تو یہ جو مٹھی پر چند عناصر ہیں, ان کا جو اس طرح کا سوشل میڈیا پہ ایک بے بنیاد قسم کا پروپیگنڈا ہے, اس ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کرنا وقت کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اطلاعات طاہر صاحب نے بالکل درست کہا کہ قانون کو حرکت میں آنا چاہیے, ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ آزادی اظہار کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بے لگام کر دیں اور جو منہ میں آئے وہ آپ کہہ دیں. لیکن ایک ایسے موقع پہ کہ جبکہ ہمارے سپہ سالار برطانیہ کے دورے پہ ہیں اور اس کا ورلڈ لیول پہ ایک بڑا مثبت میسج آ رہا ہے کہ جناب پاکستان کی جو ملٹری ہے پوری دنیا میں, اس کا ایک اچھا ایک پروفیشنل ملٹری میں شمار ہوتا ہے, اور بہت ہی جو یعنی کہ دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے جس طرح میں نے ان کو کہا کہ ان کی سیکریفائسز ہے, دیگر چیزیں, تو اداروں کو بدنام کرنا اس طرح کے پروپیگنڈے کے ذریعے ایسے لوگوں کو قانون کی گرفت میں لانا چاہیے, گرفتار کرنا چاہیے, ان کے خلاف مقدمات ہونے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے پریس میڈیا اس کی جو آزادی ہے بالکل ہونی چاہیے, لیکن یہ اس طرح جو سوشل میڈیا پہ کچھ عرصے سے اس طرح کا پروپیگنڈا شروع ہوا, اس سے ظاہر ہے کہ لوگوں میں بھی ایک انریسٹ ہے. جس طرح آپ بات کریں کہ ایک عام جو پاکستانی ان میں بھی ایک تشویش کی لہر جو ہے پیدا ہوتی ہے, اور ایک ایسے موقع پہ جب پاکستان میں اچھی خبریں آ رہی, جو معاشی انڈیکیٹر ہیں دیکھیں وہ بڑے مثبت ہیں. ترسیلات زر میں ہم نے دیکھا بڑا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے, اور ان لوگوں سے جو ایک سیاسی جماعت کی طرف سے اپیل کی گئی کہ وہ زر مبالغ پاکستان نہ بھیجیں, بائیکاٹ کریں, تو وہ تو الٹا اس میں اضافہ ہو گیا. یہی میں اسی طرف آ رہا تھا, اس میں تو اور اضافہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے جو لوگ ہیں وہ ایک جیسے نہیں, ان میں بہت بڑی تعداد وہ لوگ ہیں
جو پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے ان کی جو خدمات ہے قابل قدر ہے, اور اوورسیز پاکستانی جو ہے دیز آر دی ریئل ایسٹ آف دی کنٹری. تو دیکھیں ان لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ جو تسلیحات ظاہر ہے اس میں ایک ریکارڈ اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے پاکستان کی جو معیشت اس کی ریوائول کی جو حکومتی کوششیں ہیں, یہی میں آتا ہوں, میں غور صاحب کی طرف جی. آتا ہوں. غور صاحب, بڑا اپیل کیا گیا اس جماعت کی طرف سے, ایک سیاسی جماعت جو اپنے آپ کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بھی, پارلیمنٹ میں ایک بڑی تعداد میں ان کی سیٹ موجود ہیں, ان کو وہ نہیں, وہ سڑکوں پر نوجوانوں کو لانا, 9 مئی والا واقعات, آپ 26 نومبر والا واقعات کو دیکھ لیں. سیاست کا بھی ایک وہ ہوتا ہے, اس میں بھی کوئی آداب ہوتے ہیں, لیکن آپ بالکل سب چیز کو ختم کر دیں, خط لکھ دیں IMF کو کہ ان کو قرضہ نہ دیں. وہ قرضہ کیا وزیر اعظم کے جیب میں جا رہا ہے, کابینہ کے جو منسٹر ہیں ان کے جیب میں جا رہا ہے, یا ملک کو مل رہا ہے؟ جی بالکل, اس میں ہمیں میرا خیال ہے کہ یہ ضرورت ہے. اب یہ جو ساری صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, اور یہ ہر پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ جب تک ہمارے ہاں ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی, جب ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, دیکھیں احتجاج کرنا ہر جماعت کا ایک حق ہے, لیکن موجودہ حکومت مانتی ہے یہ. ہاں, اور لیکن اس احتجاج کو کس حد تک آپ نے لے کے جانا ہے. یعنی وہ احتجاج اگر صرف آپ کے سیاسی مقاصد کے لیے, اپنی پاپولیرٹی کے لیے قائم رکھنے کے لیے, وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے. آپ کسی چیز پہ گورنمنٹ کو وہ کرنا چاہتے ہیں, اپنا کسی جگہ پہ پریشر کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں, وہ ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی جو انسٹرومنٹس ہیں, ہمیں یہ بھی تو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کہاں تک آپ یوز کر رہے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں, تو یہ جو سسٹم ہے اگر آپ نے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو لیجسلیشن ہے نا جی. اگر آپ الیکشن کے سسٹم کو بھی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر جو ریفارمز ہیں وہ چاہیے ہیں. یعنی آپ جو آپ کا پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم ہے, آپ اس کو کتنا استعمال کر رہے ہیں. ایک تو نمبر 1 یہ چیز. وہ تو خود اس پارلیمنٹ کے اپنے کردار کو خود ختم کرنا چاہتے ہیں. نہیں, اور اس میں دیکھیں پھر اس میں سب کا نقصان ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے کہاں پہ, یعنی ایک وہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ریڈ لائنز ہیں وہ ہیں کہاں پہ. اب یہ دیکھیں, یہ تو کوئی وہ ہے کہ ہم ہر چیز کو ہم نے اتنا کنٹروورشل بنا دیا اس ٹائم پہ, کہ جس کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ سٹیبلٹی آئے. یعنی جیسے ملک صاحب نے بھی بات کی کہ یہاں سب سے بڑا اس وقت ہمارے لیے مسئلہ جو بنا وہ دہشت گردی کا ہے. یعنی جب تک کہ امن نہیں ہوگا اس ملک کے اندر, اور جو امن کا تمام جماعتوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا دہشت گردی کے خلاف. ہونا چاہیے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں. جی, اب دیکھیں, اور جہاں تک امن کی بات ہے, سب سے زیادہ افیکٹڈ جو ہمارے 2 صوبے, ان میں سے ایک جو ہے اس میں حکومت جو ہے وہ PTI کی ہے. تو دیکھیں کرم میں جو ہے ادھر توجہ دینے کے بجائے وہ اسلام آباد پر چڑھائی کرتے ہیں. اور کرم کے علاوہ بھی پورا جنوبی جو اضلاع ہیں ان کے اندر جو صورتحال ہے, تو اس کے اندر دیکھیں جب تک کہ آپ کے پاس ایک پراپر ایک کہ بھئی یار ٹھیک ہے, آج آپ حکومت میں, کل کوئی اور بھی آ سکتا ہے, تو آپ کے پاس یہ تو ڈیموکریسی کے اندر یہ تو سلسلہ ایک چلتا رہتا ہے نا جی, کہ آج ایک جماعت ہے, کل کوئی دوسری ہوگی. لیکن کیا لوگوں کے لیے, کیا آپ ملک کے لیے آپ کے پاس جو پالیسیز ہیں وہ ہیں کس حد تک؟ اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ دیکھیں آپ اپنے اختلافات کو کس حد تک, اس حد تک نہ لے جائیں کہ جہاں آپ وہ بالکل ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہو. اور پھر الٹیمیٹلی دیکھیں جو تاریخ ہے نا, وہ تو پھر وقت تو گزرتا جائے گا, اور پھر جب ہم تاریخ میں دیکھیں گے کہ 10 سال پہلے ہم نے یہ کیا, 20 سال پہلے یہ غلطیاں کی, اور اس کی وجہ سے ہم کہاں کھڑے ہوئے, اور دنیا, کیونکہ دنیا تو آگے چلی جائے گی, وہ تو یہ ہے کہ یو وڈ بی مسنگ دا بوٹ. دیٹس واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. ملک صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, جو انہوں نے کہا کہ آپ کے وقت آپ کا انتظار نہیں کرے گا, کل تک PTI 2018 کے الیکشن میں جتنا بھی وہ الگ چھوڑ دیں کہ الیکشن میں کوئی اعتراض کرے نہ کرے, 2018 میں اس قابل تھی کہ حکومت بنائے. 2024 ہے اس میں وہ اور کم ہو گئی. شاید اگر یہی رویہ ان کا رہا تو پھر آگے والے الیکشن میں شاید لوگ ان کو بالکل ریجیکٹ کر دیں. اس میں تو ایک غیر ذمہ رویے کی وجہ سے ان کو سیاسی ناقابل تلافی نقصان آلریڈی ہو چکا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جب سیاست میں ہٹ درمی اور اس طرح کا رویہ اختیار کریں کہ نفرت انگیز جو ایک طرز عمل ہے اس کو آگے بڑھائیں گے, تو یقینی بات ہے جو سیاست ہے وہ تو مکالمے کا نام ہے, ڈائلاگ کا نام ہے. اور پارٹی کا کیا حال ہوا آپ نے دیکھا, سنجیدہ ایلیمنٹ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے. جمہوری جو اقدار ہے, ڈیموکریٹک جو ویلیوز اور نارمز ہے اور مینر ہے, تو وہ تو یہی ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. ملک کے وسیع تر مفاد میں ظاہر ہے کہ آپ نے سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر جو معاشی مسائل ہوتے ہیں یا سیکیورٹی سے ریلیٹڈ معاملات ہوتے ہیں اس میں کنسنسس
ہمیشہ ہونا چاہیے اور رہنا چاہیے, اور بات چیت تو یہ ڈیڈ لاک کی کیفیت بنی ہونی چاہیے. لیکن وہ تحریک انصاف کیونکہ اپنی پاپولیرٹی میں کے لیے وہ اس طرح کا جو دھرنا اور اس طرح چڑھاؤ اور وفاق پر حملے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو گورننس ہے وہ زیرو ہو چکی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اگر آپ ٹرانسپیرنسی کی بات کریں, رول آف لا کی بات کریں, لوگوں کو ریلیف دینے کی بات کریں, تو پنجاب کے ساتھ ہی آپ کمپیئر کر لیں کہ پنجاب میں کتنے میگا پروجیکٹس جو اس وقت موجودہ حکومت پنجاب کی فیڈرل جو حکومت ہے وہ چلا رہی ہے. تو دیکھیں وہاں پر جو پاورٹی کے مسائل ہیں, غربت ہے, صحت اور تعلیم کے مسائل ہیں, تو چاہیے تو یہ تھا کہ جو مینڈیٹ لوگوں نے آپ کو دیا ہے ایک صوبے میں, اور سب سے متاثرہ صوبہ بھی دہشت گردی کی وجہ سے 4 صوبوں میں آپ دیکھیں نا کہ ایک صوبہ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ اس کے چیف منسٹر سوائے اور کچھ نہیں سیاسی معاملات کے, باقی 3 تو اپنے اپنے اس پر توجہ دے رہے ہیں. تو یہی تو ان کی دیکھیں نا, یہ جو آپ نے بات کی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر ان کا یہی رویہ رہا اور اسی طرح ایک لوگوں کے مسائل سے عدم توجہ ان کی رہی اور ریاستی جو وسائل ہیں صوبے کے وہ جلسے جلوس پہ وہ لگاتے رہے, تو آنے والے انتخابات میں یقین کریں گے لوگ ان کو پھر یہ اس طرح کا مینڈیٹ نہیں دیں گے, اس طرح ووٹ ان کو نہیں دیں گے, اور اس کی وجہ سے ان کو سیاسی اور نقصانات اٹھانے پڑیں گے. تو یہ تو اب دیکھیں نا سی ایم کے پی کی کو اور ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے, غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کے مسائل حل کریں, کہ لوگوں کو پانی کی جو سہولت ہے, دیکھیں وہاں پر آپ دیکھیں کہ جو سرکاری ہسپیٹل ہے, دیگر ہسپتال ہے, تعلیمی ادارے ہیں, یونیورسٹیاں بند پڑی ہیں, تو لاتعداد مسائل, انفراسٹرکچر کو آپ دیکھ لیں, ٹورزم پوٹینشیل اس صوبے میں کتنا ہے, لیکن سیکیورٹی کی وجہ سے وہ جو ان کا شعبہ ہے وہ بھی نقصان میں جا رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال اس وقت ان کے سامنے رہنی چاہیے, اور اسی طرح کا اگر ان کا ایک سیاسی رویہ رہا تو یقینی بات ہے کہ وہ پولیٹیکل آئسولیشن کی طرف جائیں گے, اور پارٹی کے اندر بھی ایک تقسیم ان کی بڑی واضح جو ہے وہ واضح طور پر. ہمارے ساتھ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب اسکائپ پر موجود ہیں. السلام علیکم جنرل صاحب. جی ذوالفقار صاحب, تھینک یو ویری مچ. جی وعلیکم السلام, خوش آمدید آپ کو ہمارے پروگرام میں. جنرل صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں, ابھی ایک رپورٹ آئی ہے اور اس میں ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت جو پریزیڈنٹ ہیں, یو ایس پریزیڈنٹ, انہوں نے یو ایس ایڈ جو ہے وہ سسپینڈ کر دی ہے. اس میں سر فہرست ہیں یا ان ممالک میں سے ہیں افغانستان جہاں بہت زیادہ متاثر ہوں گے. ان کی اپنی ایڈمنسٹریشن تو یہ ہے خواتین کے معاملے میں, ہیومن رائٹس کے معاملے میں, اور صرف ایک ہی چیز پر ان کو زوم ہے کہ ایک بڑے طاقت کو ہم نے جو ہے نا شکست دے دی اور ہم یہ کر رہے ہیں. دہشت گردی کے لیے جو ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے ادھر توجہ نہیں دے رہے ہیں. تو ابھی آنے والا یہ کیا امپیکٹ کریٹ کرے گا؟ جی دیکھیں ذوالفقار صاحب, اس وقت انفارچونیٹلی چونکہ کمپریہنسو وڈرال نہیں ہوا تھا افغانستان سے, اور امریکہ جو ہے وہ پرائم رسپانسبل بھی ہے انفارچونیٹلی, اسپیشلی بائیڈن گورنمنٹ جو ابھی چلی گئی ہے, کہ وہ ایک کمپلیٹ وڈرال نہیں کر سکے جی افغانستان سے, اور افغانستان کو نے کیوٹک افغانستان کی صورت میں چھوڑ دیا, جو انفارچونیٹلی پھر اسی طرز پر چلا گیا جہاں پہ ٹیررزم, جہاں پہ ایکسٹریمزم, جہاں پہ وار جو ہے وہ مین لیڈ پالیسی رہی ہے جی. تو اب افغانستان کے اندر ہمیں سب کو معلوم ہے کہ امریکہ سے تقریباً 43 to 47 ملین ڈالرز وہ آلموسٹ ان کو ایوری ویک وہ دے رہے تھے اس کو رن کرنے کے لیے اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, کہ تاکہ یہ ایک اگین دہشت گردوں کے ہاتھوں نہ چلا جائے. بٹ انفارچونیٹلی جو مین لیڈ پالیسی انسٹرومنٹ بھی ان کا رہا ہے وہ یہ ٹیررزم ریلیٹڈ اکانومی رہی ہے جی, جس کی وجہ سے بہت نقصان اٹھا رہا ہے, نہ صرف ریجن اٹھا رہا ہے بلکہ اب فیوچر میں تو پورا دنیا دیکھے گی. اب افغانستان کی یہ جب ایڈ روکیں گے, دیکھیں ان کو جو بھی ایڈ دے اس کو ریگولیٹ جب تک انٹرنیشنل کمیونٹی سیریس واچ ڈاگز کے نیچے نہیں کرے گی, یہ پیسہ ٹیررزم کی طرف زیادہ جائے گا اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کم جائے گا جی. تو پاکستان کا نیبر ہونے کے ناطے ہماری دل کرتا ہے کہ جی وہاں پہ اسٹیبلٹی ہو. عام افغانی جو سفر کر رہا ہے اس کی سفرنگز کا ہمیں اندازہ ہے, کیونکہ ہم نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا اس وار کو, اور پاکستان سب سے بڑا سفرر ہے ایک ڈس آرگنائزڈ نان فنکشنل افغانستان. افغانستان اس وقت نان فنکشنل ہے جی. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کی ریڈ پی پی سی ریجن میں ہے. اس ایڈ کو وہ دیں گے بھی تو اس کی مانیٹرنگ کی سخت ضرورت ہے, ادروائز جب تک ابھی ہمیں اکنامکلی اس کنٹرول کو نہیں دیکھیں گے یہ ٹیررزم پھیلے گا, ایکسٹریمزم پھیلے گا جی اس افغانستان سے. جی
جنرل صاحب ایک ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے آرمی چیف کے دورے کی، جو برطانیہ وہ گئے ہیں اور جا کر انہوں نے ان کے مختلف ایکٹیویٹی رہی ہے، کیسے دیکھتے ہیں برطانیہ کے آرمی چیف کے جو دورہ وہ کر رہے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی تو بہت ہی اہم دورہ ہے جی، یہ 7 سیشن تھا اسٹیبلٹی آرگنائزیشن جو ہماری ان کے ساتھ ڈائیلاگ ہے اس کا یو کے ساتھ۔ دیکھیں اس وقت پوری دنیا پوزیشننگ لے رہی ہے جی، جیو پولیٹیکل جو سچویشن ہے وہ ایوالونگ ہے اور بہت تیزی سے جو سچویشن کی ماضی میں سالوں سال لگتے تھے ایک نئی سچویشن یا ایک نئی انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں جانے کے لیے، اب وہاں پہ گھنٹے لگ رہے ہیں، منٹس لگ رہے ہیں۔ کل کے جو الائز تھے وہ بھی اینیمی کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں۔ رشیا کی آئسولیشن آپ نے دیکھ لی، پوری انڈیور تھا امریکہ کا، آج رشیا کے ساتھ ہی وہ بات کر رہا ہے۔ تو اس ایوالونگ سچویشن میں چیف آرمی سٹاف کا وہاں پہ جانا ایک اسٹیبلش فورم ہے جو اسٹیبلائزیشن 7th کانفرنس ہو رہی ہے وہاں پہ، اس کے سلسلے میں گیا ہے۔ جو ہمارے ملٹری ٹو ملٹری تعلقات ہے یونائٹڈ کنگڈم کے ساتھ وہ بہت درینہ ہے جی، بہت ہی افیکٹو ہے۔ اور آف کورس وہاں پہ بیٹھ کے مل کے یہ جوائنٹ اسٹریٹجی کی بات کریں گے، جوائنٹ جو ٹیررزم کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کی بات کریں گے، اور فیوچر کی جو وار ہے انفارچونیٹلی ایون پریزنٹ جو وار ہے وہ پراکسیز کے ذریعے بڑی پاورز نے لڑنی ہے جی۔ تو پاکستان نے جو افغانستان میں سفر کیا، افغانستان کی وجہ سے جو ابھی ہمارے سچویشن ہوئی ہے یا پھر انڈیا کی اپلیکیشن پاکستان میں ہوئی ہے، تو جب ملٹری ٹو ملٹری لیڈرشپ ملتی ہے، ڈیفنس کے ساتھ لیڈرشپ ملتی ہے، تو آپ کو ایک دوسرے کو اپنے انٹرنیشنل انوائرمنٹ کا سمجھانے میں اور ایک دوسرے کی تھریٹ کی سمجھ آتی ہے۔ اس کے بعد پھر اسٹریٹجک کوآپریشن ہے جی پاکستان کا، پاکستان کی ملٹری کو بہت ہائی گریڈ وہاں پہ کیا جاتا ہے جی۔ میں خود چونکہ ڈائریکٹر جنرل فارن ملٹری کوآپریشن رہا ہوں تو آئی ایگزیکٹلی نو کہ انٹرنیشنل ملٹریز ہمیں کس نظر سے دیکھتی ہے۔ وہ ہمارے ساتھ ٹریننگ کی کلیبریشن کرنا چاہتی ہے، وہ ہمارے ساتھ اسٹریٹجک کوآپریشن کلیبریشن کرنا چاہتی ہے، اور خاص طور پہ جو ہماری کامیابیاں رہی ہیں وار آن ٹیرر کے اوپر، اس سے وہ ہمارا پورا استفادہ کرنا چاہتی ہے۔ تو اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ وزٹ، اور ملٹری ٹو ملٹری سے پھر پیپل ٹو پیپل اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اور یو کے اور پاکستان کے جو ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر بہت پازیٹیو امپیکٹ آئے گا جی۔ جنرل صاحب ایک کوشچن میرا ایک ذہن میں آتا ہے کہ آرمی چیف کا جو دورہ ہے، ظاہر ہے جو آپ نے ایک ایز اے ڈیفنس اینالسٹ جو آپ کی رائے ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ کچھ مٹھی بھر عناصر جو ہیں وہ اس دورے کو ایسا لیتے ہیں کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ ابھی آپ نے بتایا جو ہمارے جو پینلسٹ ہیں، محترم پینلسٹ، انہوں نے بھی کافی اس پہ بات کی، تو کیا وجہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں جس میں، اور ایسے سوشل میڈیا پہ جس کا کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آنسریبل نہیں ہے وہ؟ جی میں بالکل آپ کی بات سمجھ رہا ہوں۔ دیکھیں انفارچونیٹلی میں نے کل بھی ایک پروگرام میں بات کی ہے کہ آپ کا تعلق کسی بھی گروہ سے ہو، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، کسی سوشل گروپ سے ہو، ریلیجس گروپ سے ہو، یا فار دیٹ میٹر پاکستان کی سوسائٹی کے کسی سیگمنٹ سے بھی ہو، آپ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز، آپ اپنے سوشل آبجیکٹیوز، آپ اپنے جو چیزیں اس کو ضرور پرسو کیجئے، لیکن ایک چیز جو ہماری کامن ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے پاکستان۔ جو بھی یہ احتجاج وہاں پہ کر رہے ہیں آرمی چیف کے دورے کو، آپ کے 100 گلے ہوں گے، ہماری ایکومولیٹو مسٹیکس ہیں، بہت شکوے ہوں گے، بہت ساری چیزیں کہ وہ ان ہاؤس ہم نے ڈسکس کرنی ہے، ان کا ادراک ہم نے تدارک یہاں سے ہی کرنا ہے، ان کو سلوشن حل کرنا ہے۔ جو وہاں پر آرمی چیف دیکھیں نا، پاکستان آرمی چیف کے خلاف وہاں پہ مظاہرہ انڈین کمیونٹی کی تو مجھے سمجھ آتی ہے، یا اینٹی پاکستان ایلیمنٹس کی تو سمجھ آتی ہے، کسی بھی پرو پاکستانی کا وہاں پہ مظاہرہ کرنا، اس کو سکٹل کرنا، میں اس کو پاکستانی کہتے ہوئے مجھے تھوڑی سی شرم محسوس ہوگی، بلکہ آر محسوس ہوگی، ان کی پاکستانیت کو میں کوشچن ضرور کروں گا۔ اور اگر آپ کے اندر پاکستان نہیں ہے تو فار دیٹ میٹر آئی تھنک آپ کی ہماری نظر میں کوئی آپ کی عزت اور تقریب نہیں ہے۔ ہم اپنے جو ڈائسپورا ہے وہاں پہ ان کی تقریب کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، لیکن بحثیت پاکستانی کے باقی آپ اپنی پرسو کیجئے۔ دیر آر سول ویز ہے، سیوک ویز ہے، سیوک سوسائٹی کی جو اچھی نشانیاں ہوتی ہے اس کے تھرو آپ ضرور کریں۔ سویلٹی جو ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے، لیکن آرمی چیف کے خلاف وہ جو پاکستان کا نمائندہ ہے، گویا کہ آپ پاکستان کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ کوئی پولیٹیکل وزٹ نہیں ہے، یہ ایک ادارے کا سربراہ گیا ہوا ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ نہیں گیا ہوا ہے، وہ آپ کا سربراہ ہے۔ جب آپ کے ماؤں بہنوں کے دوپٹوں کی حفاظت کرنی ہے تو یہی فوج آپ کے لیے قربانیاں دیتی ہے۔ آپ تو چند لوگ وہاں پہ باہر بیٹھے ہو، باقی تو آپ کی فیملی سب ادھر یہیں پہ ہے۔ یا خون سے داستان لکھی ہے جی پاکستان آرمی نے، پاکستان آرمی نے اپنے خون سے سیکریفائز کیا ہے پاکستان کو بچانے کے لیے، تو یہ آپ عزت کر رہے ہیں ان کی، بلکہ آپ ایک غیر ملکی ایجنڈے کو پرسو کروا رہے ہیں، اس میں مدد دے رہے ہیں، تو یو آر پلئنگ ان دی ہینڈز آف دی اینیمی۔
This is regrettable, highly regrettable. ٹھیک ہے جنرل صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں. اگر آپ ان کو یہ جو ہم ڈسکس کر رہے تھے جو افغانستان میں جو جنرل صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ اور کوئی بالکل نان فنکشنل ہے, ایک ایڈمنسٹریشن ہے اس کی, ویسے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہماری بالکل ریٹ انچ انچ پر ہے. دہشت گردی کے معاملے میں تو بالکل نرم ہے وہ. ہاں بالکل, یہ دیکھیں اس میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ دیکھیں ہم نے جہاں تک افغانستان کا ایشو ہے, ہم نے میرا خیال ہے پچھلے 30-40 سالوں میں جتنا پاکستان کا کردار رہا ہے, ہماری میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی افغانی جو ہے پتہ نہیں اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ غالباً ہسٹری میں جب آپ دیکھیں گے کہ ہم نے کس طریقے سے ان کی مدد کی. اور اس وقت ہمارے لیے جو سب سے بڑا کنسرن ہے, دیکھیں وہاں ان کے انٹرنل میٹرز بھی اپنی جگہ پہ ہم وہاں پہ بات کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم ان کو ہر طریقے سے ایک دے چکے ہیں کہ یار یہ جو ہمارے اوپر جو انفلٹریشن ہوتی ہے, جو دہشت گردی ثبوت دے چکے ہیں, اس کے ثبوت نہ صرف دیکھیں ہمارا دینا ایک اپنی جگہ پہ. ابھی پچھلے دنوں میں جو یو این کی رپورٹ آئی ہے, میرا خیال ہے یو این تو اس میں ہم اپنے حوالے سے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے اوپر اعتراض کر دیں, اس میں کوئی باعث ہو سکتا ہے, ہمارے کوئی اپنے فارن پالیسی آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں, لیکن اگر یو این جیسا ادارہ بھی اس چیز کو ریکگنائز کر رہا ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ یہ سارے کیمپس بھی موجود ہیں, وہاں پہ باقاعدہ طور پہ اب تو یہ بھی آ گئی ہے کہ کتنے پیسے جو ہیں وہ ان تنظیموں کو دیے جاتے ہیں یا ان کو. اب دیکھیں جب یہاں تک یہ سارا کچھ آ چکا ہے تو آپ اس کے باوجود بھی اگر آپ کوئی ایکشن نہیں لیتے تو پھر یہ تو ایک اس میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں رہ جاتی. یعنی یہ تو پھر آپ یہ ہے کہ چاہے آپ اس کو مطلب ایک سوائے اس کے کہ آپ ایک اوپن وار آپ نے نہیں ڈکلیئر کی ہوئی, لیکن ادر دین دیٹ آپ ان تمام فورسز کا نہ صرف اعلی کار بنے ہوئے ہیں بلکہ ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے تو یہ بہت چیلنجنگ ہے, اور ہمارے لیے اس کے کنسرنز جو ہیں وہ بالکل ویلڈ بھی ہیں, اور اس کو ہمیں ہر فورم پہ میرا خیال ہے کہ یہ اٹھانا چاہیے, اور ہم اٹھا بھی رہے ہیں, اور مزید ہمیں اٹھانا چاہیے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ابھی ہمارا یہ جو دورہ ہے آرمی چیف صاحب کا, اور اس کے اندر بھی ہمیں وہاں پہ وہ ضرور بات ہوئی ہوگی کہ ان ممالک کو بھی کہ جس طریقے سے ہیسٹلی امریکہ چھوڑ کے گیا, اور پھر یہ ہمارے لیے یہ جو ساری صورتحال, اور وہی اسلحہ جو وہ چھوڑ کے گئے آج وہ افغانستان میں تو پتہ نہیں کسی کے ہو رہا ہے یا نہیں, لیکن وہ ہمارے خلاف آج استعمال ہو رہا ہے. اور وہ اسلحہ جو مطلب پتہ نہیں ہماری فورسز کے پاس اس سے اتنا یعنی وہ جو ہے لیٹسٹ اور اس طریقے سے اسٹیٹ آف دا آرٹ, یہ جو کسی چھوٹی موٹی تنظیم کے پاس نہیں ہوتا, اس کے پیچھے تو ایک پورے کا پورا جو ہے جب تک کہ ایک میکانزم نہ ہو یا ایک پورے کے پورا ایک سپورٹ نہ ہو, یہ اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے. ملک صاحب جو انہوں نے دیکھیں بتایا کہ امریکی اسلحہ بھی ان کے ہاتھ لگ گیا ہے, اور وہ اسلحہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ جس طرح جنرل صاحب نے کہا کہ میرے نقطہ نظر سے وہاں کوئی فنکشنل گورنمنٹ نہیں ہے, اگر فنکشنل گورنمنٹ ہوتی تو اسلحہ, ڈیپو, ایمونیشن, یہ سارا کچھ ان کے کنٹرول میں ہوتا. وہ کیسے دے؟ ہم دو باتیں کر سکتے ہیں, یا تو خود دہشت گردوں کو دے رہے ہیں, یا پھر اوپن مارکیٹ سے دہشت گرد خرید رہے ہیں جو اسلحہ وہ ان کے اپنے لوگ بیچ رہے ہیں. دیکھیے جی بڑا انفارچونیٹ ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے پاکستان کے خلاف مسلسل استعمال ہو رہی ہے. پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے بارہا اپنے شدید تحفظات کا جو اظہار ہے وہ افغان حکومت کے ساتھ اٹھایا, سیاسی طور پہ, سفارتی طور پہ, لیکن یہ بار بار تحفظات کا اظہار کرنے کے باوجود جو افغانستان کی حکومت ہے وہ ٹچ سے مس نہیں ہوئی. تو اس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو وہاں سے ٹیررزم سپانسرڈ ہو رہی ہے, اور جدید جو اسٹیٹ آف دی آرٹ جس طرح غوری صاحب کہہ رہے ہیں, جنرل صاحب نے کہا ہے کہ جدید ترین دنیا کے ہتھیار ان کے پاس ہیں, اور وہی دہشت گرد جو ہے وہ پاکستان کے معصوم لوگوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ کہ وہاں پر بالکل حکومتی ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے, جس طرح جنرل صاحب نے کہا, میں انڈورس کرتا ہوں کہ بالکل نان فنکشنل گورنمنٹ ہے, ان کی کوئی ریٹ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں وہ اس سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں, وہ ان کا نیکسز ہے افغانستان میں کی حکومت میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور ان کے مختلف اداروں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس نیکسس کو وہ یوز کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں ایک پاکستان کی تو شروع سے ایک بڑی اسٹیٹڈ پالیسی رہی ہے کہ ایک اسٹیبل اور پیسفل افغانستان جو ہے وہ ہماری خارجہ پالیسی کا ایک محور و مرکز رہا ہے, اور ہماری تمام جتنی بھی حکومتیں ماضی میں بھی رہی ہیں ان نے ہمیشہ افغان کاز کو سپورٹ کیا ہے انکنڈیشنل.
बैन अवी प्लेटफॉर्म की बात करें तो अफगानिस्तान की ताबीर नौ हमारी तो कोई लड़ाई उनसे नहीं है, हम तो कहते हैं कि हमसाया महफूज रहेगा, हम भी महफूज रहेंगे। तो अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से पाकिस्तान का बैन अवी फोरम पर जो रोल है इंतहाई कमेंडेबल रहा, पाकिस्तान ने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया। लेकिन उसके बदले आप देख सकते हैं कि 30-40 लाख अफगान जो मुहाजिरीन हैं उनकी मेज़बानी पाकिस्तान कई दहाइयों से कर रहा है। अब देख लें कि वही जो अफगान मुहाजिरीन है इधर वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस पाए जाते हैं। एक सियासी जमात की तरफ से पाकिस्तान यानी वफाकी हुकूमत में जब हमलावर वो होते हैं तो उसमें भी अफगानी पकड़े जाते हैं। यानी कि तमाम जो जुराइम्स हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम है, उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट है। न सिर्फ ये बल्कि उनके जो अहदेदार हैं, अभी वो डिप्टी गवर्नर थे, जो आप देखें उनका बेटा जी मारा गया उसमें। हाँ जी, मारा गया। तो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की गिरफ्त में बहुत सारे ऐसे लोग स्टिल जो है वो कैदो बंद में है, और उन्होंने इतराफ़ भी किया कि जी ये यानी कि पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ भी नारे लगाने वाले वो पेश है। जनरल साहब से पूछते हैं, जनरल साहब कब तक ये एडमिनिस्ट्रेशन जो अफगानिस्तान में है, कब तक वो इस तरह आइसोलेशन में रहकर और सिर्फ इसी जोन में हो कि हमने एक सुपर पावर को हराया है, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, कब तक ये चलाएंगे और इस तरह आइसोलेशन का शिकार रहेंगे? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जी डुअल फेस वर्ल्ड है, इक्वल्स और मोर इक्वल्स के दरमियान में डिवाइड है। जब इसी सरजमीन से अभी देखिए ISIL ये दोबारा रिसर्जेंस हो रही है जी, इवेंट्स होना शुरू हो गए हैं वेस्ट के बीच में, रशिया के बीच में जो हुआ वो ISIL का क्लेम किया गया है कि वहां पे हुआ। तो उनकी जब वहां पे थ्रेट दोबारा जाएगी, अनफॉर्चुनेटली आज अभी आप जिस रेजोल्यूशन की बात करें, सिक्योरिटी काउंसिल में जो रिपोर्ट एवल्यूएशन रिपोर्ट आई है 2734 के ताबे वो जो रिपोर्ट आई है उसको देखें, और जो 1262 जो 1999 में रशिया अफगानिस्तान की सरजमीन के बारे में सिक्योरिटी काउंसिल जिसपे अफगान वार शुरू हुई थी, उसमें और इस सिचुएशन में क्या फर्क है जी? कोई फर्क नहीं है। हम 25 साल की कुर्बानियों के बाद वहीं पे आके खड़े हो गए ग्राउंड जीरो के ऊपर जहां से हम शुरू हुए थे। देखिए, इसकी जो कब तक रहेगी, जो दोहा अकॉर्ड है इसकी हम बहुत सी बातचीत करते हैं, उसके बीच में जो एक नुक्ता है जो कि वहां की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने दी, उसके ऊपर तो हम बहुत ज्यादा जोर देते हैं, लेकिन उसके और बहुत से नुक्ते हैं। दोहा अकॉर्ड इज अ कम्प्रिहेंसिव अकॉर्ड जिसपे ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट ने बनना था, एक पॉपुलर डेमोक्रेटिक सिस्टम के जरिए नई गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश होना था। तो उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उस दोहा अकॉर्ड के, उसको फंडामेंटल डॉक्यूमेंट बनाते हुए फंडामेंटल डायलॉग एस्टेब्लिश करना होगा पाकिस्तान को जी, क्योंकि हम सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं और हमने ये कोलैबोरेशन के साथ डायलॉग एस्टेब्लिश करना होगा विद द रीजनल पावर, क्योंकि यहाँ से चाइना इज आल्सो द टारगेट। पाकिस्तान के अंदर तो चाइनीज इंटरेस्ट टारगेट हो रहे हैं, बट चाइना डायरेक्ट टारगेट भी होगा, क्योंकि फ्यूचर की डिस्टेबलाइजेशन इस इंडो पैसिफिक के नीचे इंडिया को जो फ्री हैंड दिया जाएगा वो इसी सरजमीन पर इस्तेमाल करेगा चाइना के खिलाफ जी। यही से सेंट्रल एशिया को थ्रेट एमिनेट हो रही है, रशिया को हो रही है। तो हमने एक रीजनल कोलैबोरेशन के साथ जो दो अकॉर्ड का सही एसेंस था, क्योंकि वो मॉरल ऑब्लिगेशन हो जाएगी, अमेरिका के ऊपर कंपल्शन होगी। अब जहां पे भी पाकिस्तान में टेररिज्म एक्ट होता है, जहां पे पाकिस्तानी मरते हैं खासतौर पे, वहां पे आप जब नेटो कोडेड वेपन्स देखेंगे, M16 देखेंगे, M4 देखेंगे, अमेरिकन कोडेड वेपन्स देखेंगे, तो पाकिस्तान की अवाम भी अब शक की निगाह से देखेगी कि जैसे रशिया के विड्रॉल के बाद जानबूझकर यहाँ पे असला छोड़ दिया गया था, जिसको वो कहते थे कि वी हैव लेफ्ट द टॉयज देयर, यही हांट करेंगे। वो पहले हमें टेररिज्म में हांट करते रहे, अब इस पाकिस्तान के लोग फिर ये शक की निगाह से देखेंगे कि अमेरिका ने डेलिब्रेटली ये क्योटिक अफगानिस्तान छोड़ा है इस रीजन की डिस्टेबलाइजेशन के लिए। तो उनके ऊपर मॉरल प्रेशर भी हमने डालना है, डिप्लोमेटिक प्रेशर भी डालना है और पॉलिटिकल प्रेशर भी डालना है। लेकिन फंडामेंटल जो डॉक्यूमेंट्स है, ये दोहा रिकॉर्ड से बात आगे चल सकती है। ये जो अभी सिक्योरिटी काउंसिल की ये जो रिपोर्ट है, ये एवल्यूएशन रिपोर्ट 2734, इसके तहत जो रिपोर्ट है इस पे प्रेशर डाल सकते हैं और इसका हमें मीडिया में जाना है जी। अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया भी वैसा रोल अदा नहीं कर रहा कि हम इंटरनेशनली अपना नैरेटिव पहुंचा सके जी। तो सीरियसली होल ऑफ ए नेशन अप्रोच के तहत हमने इसको अभी अप्रोच करना होगा। जनरल साहब, फिर मैं आता हूँ, मेरे जहन में एक सवाल आया कि आर्मी चीफ के जो दौरा है बरतानिया का, आप एक आम जो हमारे देखने वाले हैं उनको, एक आम आदमी को क्या समझाएंगे कि उनके जो एक मजनूई जो AI है, मसनूई जहानत और बग़ैर पायलट सिस्टम समेत जदीद टेक्नोलॉजी का उन्होंने उसका मुशाहिदा किया, और उसके अलावा ब्रिटिश आर्मी के मुख्तलिफ जो सिस्टम है उसको उन्होंने देखा, डीप रेकी स्ट्रेटेजिक ब्रिगेड उसका दौरा किया। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को, क्या हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं पाकिस्तान आर्मी? देखिए, इवॉल्विंग सिचुएशन है और फिर जो डेवलपमेंट हो रही है जी, जितनी भी मिलिट्री फील्ड में डोमेन में, वो सारी AI की डेवलपमेंट है।
ڈرونز کی ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ ہے, ماڈرن ٹیکنیکس یوز ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ یہ یوکرین کی وار اور اس سے پہلے آذربائیجان اور جو ان کا کانفلکٹ چل رہا تھا, اس کے بعد تو ہم نے ڈرون ٹیکنالوجی کو دیکھا, اے آئی کو دیکھا, اس کا استعمال بہت بڑھ رہا ہے جی. اور پاکستان کی چونکہ یہ تھریٹ رہنی ہے, پراکسی وار ہمارے اگینسٹ چل رہی ہے, تو فیوچر کی وار بھی ہم نے اپنی ان ٹیکنیکس کو امپروو کرا. الحمدللہ پاکستان آرمی جو ہے وہ کوگنیزنٹ ہے فیوچر کی تھریٹ کو, وہ آج سے تھریٹ کو دیکھتی ہے جی 20-25 سال بعد بیٹل فیلڈ انوائرمنٹ کیا ہوگی, 5 سال بعد بیٹل فیلڈ انوائرمنٹ کیا ہوگی, تو اس کے ساتھ کوآپر کر رہی ہے جی. تو کس آپ طرح نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا جو ہے انہوں نے بھی ہمارے پاکستان کے خلاف, اور انڈیا نے اوورآل بھی چائنا کا نام تو چائنا کا لیتے ہیں, لیکن ان کی جتنی ڈیولپمنٹ ہے یا فیوچر کورسز ہیں وہ اینٹی پاکستان ہے جی, پاکستان کے خلاف ہی انہوں نے چل رہے ہیں. تو پاکستان اس کے ساتھ ماڈرن ٹیکنالوجیز, خاص طور پہ برٹش آرمی کے ساتھ ہمارا پہلے بھی بہت کوآپریشن رہا ہے جی, تو اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, اپنا جو ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ شیئر کریں گے, اور کلیبریٹو موومنٹس ہماری ہو سکتی ہے جی, بہت کلیبریشن ہماری. جنرل صاحب لاسٹ کوشچن میرا ہے, بالکل ایک آدھ منٹ رہ گیا ہے پروگرام ختم ہونے میں. یہ اے آئی اور اس ٹیکنالوجی سے دہشت گردی کے خلاف لڑنے میں ہمارے کتنی کوئی معاون ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, ہم نے ان کو سرپرائز کرنا ہے. یہ جو گریلا وارفیئر ہے نا, اس میں سب سے بڑا دشمن کے لیے جو سب سے زیادہ عظیمت کا باعث بن سکتا ہے, جو اس کو صحیح ہٹ کر سکتا ہے, وہ ہوتا ہے سرپرائز اچیو کرنا جی. تو آپ نے اے آئی کی ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہوئے, ماڈرن ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہوئے ان کو سرپرائز اس جگہ پہ اٹیک کرنا ہے, وہاں سے ان کو ہٹ کرنا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے جی. ڈرونز کا استعمال کرنا ہے آپ نے, جو فیوچر کی چیزیں ہیں, کیونکہ گریلا وارفیئر لڑنا اٹس ناٹ این ایزی جی, تو آپ نے ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کو بیٹ کر سکتے ہیں. اور پاکستان انشاءاللہ ہیز آلریڈی ڈیسائیڈڈ کہ ایٹ لیسٹ کائنیٹک ڈومین میں تو ان کو ہر ایسکلیشن لیڈر پہ آپ میچ کریں گا. آپ دیکھیں گے کہ ابھی اضافہ بھی ہوگا ہماری کارروائیوں میں, اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز آلریڈی چل رہے ہیں, لیکن ان میں بھی اضافہ ہو جائے گا, اور ماڈرن ٹیکنالوجیز کا ہم یوز دیکھیں گے, کیونکہ ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ یہاں سے ایمینیٹ ہوتا ہوا ٹیررزم جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. تو ماڈرن کنٹریز جو ہیں جیسے برٹش ہے اور اس طرح کی کنٹریز ہیں, ان کا ہمارے ساتھ کولیبریٹ کرنا, بیسیکلی وہ اپنے امن کو ہی ہیلپ کریں گے جی, وہ اپنے فیوچر کے تھریٹ جو ان کے لیے بھی ہے اس کی ہیلپ کریں گے. اور پاکستان ملٹری جو ہے, خاص طور پہ ہماری آرم فورسز جو ہے کوگنیزنٹ ہے فیوچر کی تھریٹ سے, اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بالکل تیار کر رہی ہے, اور وار آن ٹیررزم میں آپ ان کا بہت ہی اہم رول ادا کریں گے. شکریہ جی, اس کے اوپر بہت کام ہو بھی رہا ہے جی. تھینک یو جی جنرل صاحب, تھینک یو, بہت شکریہ جی. عرفان غوری صاحب آپ کا شکریہ, ملک منظور صاحب آپ کا شکریہ. ہمارے ساتھ تھے اسکائپ پر میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب, ڈیفنس انالسٹ تھے. ناظرین, آج ہم نے جو ہمارے موضوعات ہیں اس پہ ہم نے گفتگو کی. اس بات پر ہمارے سارے پینلسٹ جو ہیں ایک ان میں کنسنسس ہے کہ برطانیہ کا جو دورہ ہے آرمی چیف کا, وہ ایک کافی اس سے ایک بہت اچھا اس کا امپیکٹ کریٹ ہوا ہے انٹرنیشنل اور پاکستان کے جو ادارے ہیں, افواج پاکستان دہشت گردی کے خلاف جو ان کی ایک قربانیاں ہیں, اس قربانیوں کو میرے خیال میں تمام دنیا بھی مانتی ہے اور پاکستانی قوم مانتی ہے. اور ان لوگوں کے خلاف جو سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں, ان کے خلاف عندیہ دیا ہے وزیر اطلاعات جو ہیں عطاء اللہ طاہر صاحب نے. آنے والے پروگرام تک شاہ ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.